आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कंपनी का मुस्तकबिल, इलेक्शन की पुकार और गरीब की हार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया? फितना खान अपनी हुकूमत के खात्मे का रोना रोता है। क्या पाकिस्तानी अवाम ने तुम्हें पाकिस्तान ठेके पर दिया हुआ था कि तुम लूटते रहते, बर्बादी करते रहते और लोग मुंह देखते रहते? महंगाई मसला नहीं था, इन्होंने अपनी चोरी बुछारी थी। फितना खान का एक ही दुख है कि पाकिस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इमरान खान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम जोरों पर है और ये इस हुकूमत की बदकिस्मती ही कही जा सकती है कि इसके साथ एक ऐसी चीज नत्थी हो गई है जैसे तब्दीली सरकार के साथ नाअहली नत्थी हो गई थी। इस हुकूमत के साथ नत्थी होने वाली चीज का नाम है कंफ्यूजन। कहा जा रहा है कि ये हुकूमत चल भी रही है और नहीं भी चल रही। हुकूमत चल रही है कि वजीर आजम मौजूद हैं, उनकी काबीना मौजूद है, पार्लियामेंट भी मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुरियां और तबादले हो रहे हैं, अपनी सहूलत की कानून साजी भी हो रही है। लेकिन हुकूमत नहीं भी चल रही कि इस हुकूमत की आज तक कोई समथी दिखाई नहीं देती। फैसलों में ताखीर होती है, कौन किस चीज का जिम्मेदार है ये भी नहीं पता चलता। IMF राजी होने लगा है तो इत्तेहादी नाराज होना शुरू हो गए हैं। बाप हो, MQM हो या आजाद रुकन, सब इस हुकूमत के साथ मुआहदे पूरे ना होने के हवाले से गिले शिकवे करते नजर आ रहे हैं। इसलिए ये सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या ये कंपनी भी चलेगी या नहीं। PTI की हुकूमत आने के बाद जब महंगाई बढ़ी, गवर्नेंस कमजोर हुई और फैसलों में ताखीर शुरू हुई तो सियासी पंडित ये कहना शुरू कर गए थे कि ये कंपनी नहीं चलेगी और फिर ऐसा ही हुआ कि वो कंपनी नहीं चली। ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त सूरत हाल 3 साल पहले से भी ज्यादा खराब है। तो फिर ये सवाल तो बनता है ना कि ये कंपनी चलेगी या नहीं। इस वक्त महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है। हालत यह है कि एक दिन में दूसरी बार वही चीज खरीदने जाएं तो पहली कीमत पर नहीं मिलती। पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी की मंजूरी के बाद इसकी कीमत में मजीद 15 रुपए इजाफा कर दिया गया है। बिजली और गैस की कीमतें पहले ही बढ़ाई जा चुकी हैं। महंगाई 30% से ऊपर चली गई है। आम आदमी बहुत तकलीफ में है, बड़ा परेशान है। तो ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि क्या ये कंपनी चलेगी या नहीं। ये हुकूमत 10 इत्तेहादी जमातों से मिलकर बनी और सिर्फ 2 वोटों पे अटकी हुई है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में MQM और JUIF का पीपल्स पार्टी पर एतराज सामने आया तो MQM को सिंध में हल्का बंदियों पर भी एतराजात हैं, काफी तहफुजात हैं। अगर MQM से किए गए मुआहदों पर अमल दरामद ना हुआ तो ये सवाल तो बनता है कि क्या ये कंपनी चलेगी या नहीं। आज के प्रोग्राम में इस कंपनी के मुस्तकबिल पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं नजीर लगारी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं सईद काजी साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं अम्मार मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अम्मार मसूद साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या ख्याल है कि ये कंपनी चलेगी और क्या इमरान खान इसको चलने देंगे? चूंकि आपने देखा होगा, देख ही रहे होंगे कि इमरान खान की मकबूलियत में तो कमी नहीं आ रही है और लोगों ने उनके जलसों में, रैलियों में आना भी नहीं छोड़ा है। तो आपको लगता है कि इमरान खान पीछे हटेंगे? देखिए, जब ये हुकूमत आई तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये 1 हफ्ता नहीं चलेगी। फिर 1 हफ्ता चल गई, फिर लोगों ने कहा 1 महीना नहीं चलेगी, फिर 1 महीना चल गई, फिर अब लोग कह रहे हैं कि 1 साल नहीं चलेगी। वो भी चलती नजर आ रही है। वो भी चलती नजर आएगी। तो ये हुकूमत तो अब चलेगी। जहां तक इमरान खान के बयानिए का ताल्लुक है, मेरी नजर में उसकी शिद्दत में, उसकी इंटेंसिटी में, उसकी अपील में हर रोज कमी वाक़ई हो रही है। और पॉपुलैरिटी में वही अपील, वही चीज। पॉपुलैरिटी का क्या पैमाना होता है? कल जलसे में अच्छे लोग नहीं थे, बुरा जलसा था ये। अच्छे लोग तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी हम चेक कर रहे थे। क्या पैमाना होता है वो भी बताएं। नंबर से पता चलता है क्राउड कितना चार्ज था। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि इस जलसे में रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा लोग नहीं आएंगे और ये हम सारे लोग जानते हैं कि उस जलसे में ज्यादातर लोग KPK से आए थे और भी पंजाब के इलाकों से लोग आए। जलसा अच्छा था कि नहीं? इमरान खान के जैसे माजी में जलसे होते रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और फिर जलसे से ज्यादा खतरनाक बात कि चलो जलसे में तो 10-12 हज़ार लोग मौजूद थे। 10-12 हज़ार लोग मौजूद थे?
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ کی بات ہی کو دوبارہ سننا چاہ رہی ہوں کہ واقعی یہ آپ کا ایک فیئر انالیسس ہے کہ 10-12 ہزار لوگ تھے. 10-12 کروڑ تو نہیں تھے نا پارس. اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ عمران خان کا اب جو بیانیہ ہو گیا ہے، جو گفتگو وہ کر رہے ہیں، وہ جو ہے مثلا مذہب کو جس شدت کے ساتھ وہ سیاست میں لا رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی خطرناک روش ہے کہ اگر یہ چل پڑی اس معاشرے میں کوئی شخص نہیں بچے گا، چاہے اس کا تعلق کسی پروفیشن سے ہے. آپ اگر جلسوں میں کھڑے ہو کر دوسروں کو تو بوٹ پالش کہہ رہے ہیں اور چیری بلاسم کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خود ہی کہہ رہے ہیں اداروں کو کہ آپ الیکشن کراتے، تو آپ اس طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا مذہب کے حوالے سے سر مذہب کی بات وہ شروع دن سے ہی کریں، ریاست مدینہ کی بات نہیں کر رہے تھے کہ ہر سٹیج پہ اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. پہلے کبھی یہ بات نہیں کی کہ اللہ جو ہے وہ عدالتوں کو پوچھے گا اور نیوٹرل سے سوال کرے گا. مجھے یہ بتائیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کو اس طرح مخاطب نہیں کرنا چاہیے اور سیاسی کاموں میں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذات پاک جو ہے وہ انصاف کرنے والے ہیں. وہ کیا صرف اسٹیبلشمنٹ کو پوچھیں گے؟ وہ کیا صرف عدالتوں کو پوچھیں گے؟ وہ عمران خان کو نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ظاہر ہے آپ نے جو 4 سال اس ملک میں قہر مچایا ہے، جو تباہی پھیلائی ہے، غریبوں کے گھر گرا دیے، جو ہے ان کی نوکریاں ختم ہو گئی، معیشت کا برا حال ہو گیا، پھر خدا یہ بھی نہیں پوچھے گا ان سے کہ آپ کو روز قیامت کا لفظ نہیں بولنا آتا، پھر یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ عید کی نماز ایک منٹ، سبھی سے پوچھے گا نا. لیکن آپ جب اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا جلسے میں یہ بھی کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اداروں کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، عدلیہ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہو جاؤں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عوام جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں لیکن امپائر کسی اور کے ساتھ ہیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے راستے میں اس وقت واحد رکاوٹ جو ہے وہ یہ ایک پیج ہی ہے؟ نہیں، عمران خان کے راستے میں واحد رکاوٹ عمران خان ہے. اگر جو پہلے کے پی کے میں جب انہیں حکومت ملی تھی، عمران خان اگر کے پی کے میں ڈیلیور کرتے 350 نہیں 3 ڈیم بنا لیتے، 350 نہیں 3 ڈیم بنا لیتے، گورننس بہتر کرتے، صحت تعلیم بہتر کرتے، عمران خان آج کے دور کا بہت بڑا لیڈر ہوتا. تو یہاں بھی ٹائم مرکز میں پورا کرنے دیتے. آپ تو خلاف تھے تحریک عدم اعتماد کے نا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ ٹائم پورا انہیں کرنے دینا چاہیے. تو اب یہ نون لیگ کو کتنا مہنگا پڑے گا کہ انہوں نے نہیں ٹائم پورا کرنے دیا، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو نئی سیاسی زندگی بھی مل گئی ہے؟ اس کا نہیں، سیاسی زندگی کوئی نہیں ملی، میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. جو عمران خان کی تہمتیں ہیں ان کے گلے پہ پڑ رہی ہیں. لیکن ایک بات یاد کیجئے جو آج میں نے اپنے کالم میں بھی اس کو لکھا، سیاستدان اتنے بے وقوف نہیں ہوتے. جب تک وہ دھوکہ کھانا نہ چاہیں انہیں کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا. ایک بات مجھے مکمل کرنے دیجئے. دیکھیے اس وقت سارے سیاستدانوں نے نا اپنی اے ٹیم میدان میں نہیں اتاری، بی ٹیم کھیل. کمال کی بات ہے، ابھی کمال کی بات ہے. انتظار کر رہے تھے کہ بی ٹیم جو ہے وہ ناکام ہو جائے، اس کے بعد اے ٹیم کو لایا جائے گا. بھئی آپ پہلے اے ٹیم کو لے آتے، اے ٹیم کو کس نے روکا تھا؟ کہ یہ صورتحال بہت مخدوش تھی. آپ نے اپنے پروگرام کا اپنے پروگرام کا انٹرو اس سے شروع کیا. آپ نے کہا کہ یہ کمپنی چلے گی. سوال چلے گی یا نہیں چلے گی؟ ان لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال تھا. اب جواب مل گیا ان کو، یقین دہانیاں مل گئی ہیں اے ٹیم کو جو وہ واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. ابھی کون واپس آیا ہے؟ آنے کے اعلان تو کر دیا ہے کہ جولائی کے آخری ہفتے میں اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. اسحاق ڈار آ کے اپنے کیسز جو ہیں وہ اپنے پہلے ختم کرائیں گے. یہی یقین دہانیاں ہوں گی نا کہ کیسز میں آپ کو ضمانت مل جائے گی، آپ کو ریلیف مل جائے گا، آپ کھل کے اپنی وزارت کر سکیں گے. آپ کے خیال میں یہ ضمانتیں، یہ گارنٹیاں کون دے رہا ہے؟ کوئی بھی دے رہا ہے، لیکن یہ پہلے تو نہیں دی گئی نا. آپ کا مطمئن نظر کیا ہے؟ آپ کسے کہہ رہی ہیں کہ کون یہ ضمانتیں دے رہا ہے؟ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ اے ٹیم پہلے کیوں نہیں اتاری گئی؟ اس لیے کہ یہ صورتحال بہت مخدوش تھی. اور یہ کیسز بنائے کس نے تھے؟ اب میری بات سن لیجئے. یہ صورتحال بہت مخدوش تھی. ہمیں یہ لگتا تھا، بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا، جو آپ نے انٹرو میں بات کی ہے کہ 1 ہفتے کے بعد شاید یہ حکومت گر جائے. بہت سارے لوگوں نے بیان دیا کہ بجٹ پاس ہوگا، اس کے بعد اس حکومت کو اٹھا کر پھینک دیں گے. تجزیے تھے، موشگافیاں تھی، اندازے تھے. حکومت خود اس بات پہ راضی ہو گئی تھی کہ ہم اگلی الیکشنز کرانے جا رہے ہیں، ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں. وہ تو ذرا خان صاحب نے اپنے لانگ مارچ کو منسوخ نہیں کیا، اور ورنہ وہ یہ ایک وہ بھی کریڈٹ لینا چاہ رہے تھے کہ حکومت نے دباؤ میں آ کے ایسے کر دیا. اس کا جواب سنے بغیر آپ اگلے سر میں باقیوں کو بھی شامل کر دوں. اس کا جواب سن لیجئے. دیکھیے اس پہلے بھی
پی ڈی ایم کا یہی ہمیشہ سے اعلان تھا کہ جیسے ہی یہ حکومت جائے گی ہم الیکشن کروائیں گے. لیکن اگر ایک شخص اپنی خود سری اور انا کے ساتھ یہ کہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس طرح الیکشن نہیں ہونا چاہیے. رائٹ. لیکن اگر آج بھی عمران خان کا ایک پیج برقرار رہتا نا اور وہ اسی طرح حکومت کر رہے ہوتے جیسے شہباز شریف کر رہے ہیں تو ذرا سوچئے گا آپ بھی کہ کیا کسی یہ جو موجودہ حکومتی اتحاد ہے اس میں اتنی ہمت ہوتی کہ یہ عمران خان کو ہلا سکتے تھے. 100 سال بعد بھی آ جائیں تو اس طرح حکومت نہیں کر سکتے جس طرح شہباز شریف کر رہے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ سعید قاری صاحب کیا کہتے ہیں ابھی جو بات انہوں نے کی کہ اگر 100 سال بھی آ جائیں تو عمران خان اس طرح سے حکومت نہیں کر سکتے جس طرح شہباز شریف کرے؟ تو اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. دوسرا, آپ کے خیال میں یہ جو بیانیوں کی جنگ ہے اس میں عمران خان کا بیانیہ دوسری سیاسی جماعتوں سے آگے بڑھ رہا ہے, آگے نکل رہا ہے, کامیاب ہو رہا ہے, یا آہستہ آہستہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دم توڑ رہا ہے اور اس وقت بھی عمران خان کو ایک نئے بیانی کی ریسرچ کی ہے جی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپریشیٹ کریں گی, شاید مجھے اس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے. 75 سال میں جو اس ملک کی بربادی ہوئی ہے وہ 2018 سے لے کے 2022 کی حکومت کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کسی نے یہ مشورہ دیا ہے جو بھی میڈیا سیلز جو یہ بیچ رہے ہیں اور بڑا ایفیکٹیولی بیچ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بہت خوفناک, میں ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, کسی پارٹی کے نہیں ہے. میں نے موصوف سے پوچھا کہ یہ 2 مہینوں میں کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ جو بربادی 15 سال میں ہونی تھی خیر سے انتہائی لائق حکمرانوں نے 2 مہینے میں کر دی ہے. اور اس پہ بائی اینڈ لارج تقریباً اس ملک کی جتنی بھی ایک اکانومسٹ ہیں, انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں بتایا کہ ملک بچ گیا ہے, 22 کروڑ انسانوں کا برکس نکل گیا. وہ پتہ نہیں کون سا ملک تھا جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بچایا. 150 125 جو بھی پیٹرول کی قیمت انہوں نے بڑھائی. آئی ایم نو ایڈوکیٹ آف عمران خان, اور میں ان کی حکومت میں ان کے نظام معیشت پر تب بھی کرٹک تھا اور اب بھی کرٹک ہوں. جی باتیں بہت آگے نکل گئی ہیں. آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے مجھے کبیر والا سے فون آیا, میرے ہاسٹل فیلو کا, جو ایک کاشتکار ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ قحط لائک سچویشن ہو رہی ہے, 7 گھنٹے بجلی آتی ہے, وہ بھی گھنٹے کے بعد, اور پانی سوکھ جاتا ہے. ہم یہ جو روڈ ہے اس کو بلاک کر دیں گے. قاری صاحب ٹی وی پہ ہمارا ذکر کریں, ہمیں اگر آپ نے 7 گھنٹے بجلی دینی. انہوں نے کہا کہ آج 6 دنوں میں 2 ایکڑ صرف کاشت کا یہاں روانڈا بنانا ہے آپ نے. ہم عمران خان, نواز شریف, مسلم لیگ نون, پی ٹی آئی جیسی بےمانی باتوں میں لوگوں کو جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. دس کنٹری از گوئنگ ٹو دی ڈاگز. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ ڈاکٹر اشفاق حسن خان سے پوچھیں, ڈاکٹر اکرام الحق سے پوچھیں, آپ اپنا حفیظ پاشا صاحب سے پوچھیں, یہ 4 پڑھے لکھے بندے لوگ بلا لیں. میں تو بڑا جاہل آدمی ہوں. کیا بیچ رہے ہیں ہم؟ یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان, اور پھر یہ ہم اندھے ہیں. آپ چھوڑے, میں عمران خان کی میں آج بھی کہتا ہوں الیکشن حل نہیں ہے, نظام کی تبدیلی حل ہے. لیکن میں عرض یہ کروں کہ ان کو کہیں یار یہ 10% بندے اکٹھے کر کے دکھا دیں جو ان کی نالائکی کی وجہ سے عمران کے پیچھے جا رہے ہیں. عمران کے پاس کوئی حل نہیں ہے ان کے لیے, میں لکھ کے دے دیتا ہوں, اگر وہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ میں رہتا ہے. ان کی نالائکی کی وجہ سے اس کے جلسے ہو رہے ہیں, اور آپ جو ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں, اور لوگ جا رہے ہیں ان کی طرف. اور اس کے بعد آپ لوگوں کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. اور خدا کا شکر کریں کہ عمران اس اینگر کو مینجمنٹ کر رہا ہے. آپ کے حکمران طبقے کا پر احسان کر رہا ہے کہ اس نے جھوٹی امیدیں زندہ رکھی ہیں. عمران خان ایک تحریک کو نہیں چلا سکے ابھی تک, وہ جلسے کرتے ہیں اس میں ہمیں بڑی تعداد میں لوگ نظر آتے ہیں. سر وہ کیا مینج کر رہے ہیں, ذرا بتائیں نا, کیا خان صاحب نے مینج کیا ہے؟ مینج یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی امید زندہ رکھ چھوڑی ہے کہ یار ہوں میں آؤں گا مسئلہ حل کر لوں گا, جو کہ میں بول کے انتہائی ان پاپولر بات کر رہا ہوں. وہ نہیں کر سکیں گے. وہ جو ان کی اکنامک ٹیم تھی وہ یہی تھی جو ان کی تھی, وہ نہیں کر سکیں گے. لیکن یار اتنا بیڑا غرق تو اس نے 3.5 سالوں میں نہیں کیا جو انہوں نے 2 ہفتوں میں کر دیا, 2 مہینوں میں کر دیا, یہ جو لائق تھے. اور 1977 5 جولائی سے, اور میں ایک اور آج بات بتا دوں آپ کو پلیز, بالکل پالیسیوں کا تسلسل تھا. مارشل آ گیا, چلنے نہیں دیا, اور یار کہ یہ کہیں اور جا کے بیچیں. ایک پالیسی کا تسلسل تھا اشرافیہ کے. 5 جولائی کو بھٹو کی حکومت ختم کرنے کے بعد آپ نے اشرافیہ کے حق میں جو واردات کی اور عوام کو کچلا, وہ پالیسی تسلسل سے چلتی رہی. خان صاحب کے دور میں بھی چلی, اب بھی چل رہی ہے. موجودہ دور میں اب یہ کھیل نہیں. ہاں اب آخری بات, یہ کمپنی نہیں چلے گی, اور کمپنی سے مراد نواز شریف کی حکومت نہیں ہے.
کمپنی سے مراد یہ نظام نہیں چلے گا، اور یہ جو اوپر آپ نے ایک ڈھکوسلا اور ڈھونگ رچا رکھا ہے، یہ دیکھیں نا صحیح طرز اپنی بات سنیں، آپ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس نظام کے اندر کچھ نہیں چل سکتا، اس نظام کے اندر یہ معیشت نہیں چل سکتی ہے. بتائیے نا پاکستان کے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ بھائی یہی نظام ہے، یہی وسائل ہیں، یہی IMF کی شرائط ہیں، پروگرام ہے. مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم نے آدھی بات نہیں کرنی، ہم نے حل یہ ہے. میں بتاتا ہوں اس کا، میں حل دے رہا ہوں آپ کو، 1 منٹ دیجئے گا. یونائٹڈ نیشن کے مطابق اس ملک کے عوام $17 بلین اس ملک کی اشرافیوں کو کھلاتے ہیں. $17 بلین. یہ اپنے اس سے کہیے گا ریسرچر سے نکالے، یہ ریسنٹلی کچھ مہینہ 2 مہینے پہلے رپورٹ ہے. آپ کی 30 سے 40% امپورٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جو آپ اشرافیوں کو کھلاتے ہیں. $17 ارب IPPs کو بند کریں، IPPs کو بند کریں. یہاں بلیڈ ہو رہی ہے معیشت آپ کی. $4 کا یونٹ آپ 17-50 روپے میں لے رہے ہیں، اور اس میں IMF کی بھی انویسٹمنٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کو اٹھائیں. یہاں پہ میرے پروگرام میں ڈاکٹر اکرام الحق نے کہا ریسیور بٹھائیں، ان کے معاہدے نکالیں. میرے پاس معاہدہ موجود ہے 2012 میں جو فائنانشل ٹائمز میں چھپا، میں نے سر پکڑ لیا کہ یہ معاہدہ یہ تو برباد IMF سے جان چھوٹ جائے، ہمیں اس سے پیسے نہیں لینے پڑے. ہم کرنا نہیں چاہتے، یہ سارے بینیفیشری ہیں، ان کے سب کے حصے ہیں بیچ میں، یہ کرنا نہیں چاہتے. IPPs کون سی سیاست اور کس کی سیاست چلاتے ہیں، کس کے جو میڈیا سیل چلتے ہیں اور کیا چلتا ہے. تو یہ اب کھیل آگے چلا گیا ہے. خدا کا واسطہ اس ملک کا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں. اگر یہاں سیریس شارٹیجز ہوگی کیا کرو گے؟ چاول جو ہے وہ اس کی بجائی نہیں ہو رہی. چلیں ٹھیک سر، یہاں روانڈا بنانا ہے آپ نے. چلے میں عمران خان کو غلط ثابت کر دو تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک. نذیر لغاری صاحب ذرا صرف میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اس کے بعد سر آپ ذرا تفصیل سے اسی پہ بات کیجیے گا اور اپنی رائے دیجیے گا. بریک لیتے ہیں، دیکھ رہے گا نیوز. نذیر لغاری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں ایک تو عمران خان کی جو نئی اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا، ان کا بیانیہ کیا کمزور ہو رہا ہے یا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے دن بدن؟ اور دوسری بات، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں واحد چیز جو عمران خان کو قوت دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہولناک مہنگائی ہے اور تباہ حال معیشت ہے؟ اور کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ PDM نے تحریک عدم اعتماد لا کے پہلے نہ صرف اپنی سیاسی قبر کھودی تھی، لیکن اب یہ سخت فیصلے کر کے عوام کا تیل نکال کر جو پرفارمنس ہے وہ بیانیہ بھی دفن کر دیا ہے اپنا؟ بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ دو بہت ہی فاضل دوست ہمارے عمار مسعود صاحب بھی اور قاضی صاحب بھی اور عمار مسعود دونوں میرے لیے تو بیکن ہاؤس ہیں. بہت بڑا میرے لیے تو ایک روشنی کا مینار ہیں اور تو ان سے سیکھتے ہیں. ان دونوں نے بات کی ہے. میں جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے ایک زلزلے کی کیفیت ہے سیاست میں اور معیشت میں دونوں میں، اور زلزلے کا مرکز جو ہے وہ یہاں سے دور ہے. اس لیے کہ ہمیں زلزلے میں تباہی نظر آتی ہے کہ یہاں یہ ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا، بلڈنگیں گر گئیں، سڑک ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اور زلزلے نے فلاں چیز برباد کر دی. لیکن زلزلے کا مرکز وہاں سے کہیں اور ہوتا ہے، کچھ اور جگہ سر اس وقت کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے. اور جو پس پردہ ہے میں آتا ہوں، میں اشارے کروں گا، کنایہ کروں گا، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑائی اصل کہیں اور ہو رہی ہے. اور وہ لڑائی اصل پاکستان کے حکمران ان عناصر میں ہو رہی ہے جو اب تک سیاہ و سفید کے مالک ہو رہے تھے، لیکن عالمی مقتدرہ ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے اب تیار نہیں ہے. اور یہ اب ان کے لیے وہ پال نیٹشے کی ڈاکٹرائن ختم ہو چکی ہے. پال نیٹشے نے 1950 میں ٹرومین کو ایک ڈاکومنٹ دیا تھا جس کا نام تھا NSC 68. وہ ڈاکٹرائن اوور ہو چکی، پال نیٹشے اوور ہو چکا، ڈاکٹر ٹرومین اوور ہو چکا. اب یہ ایک نئے انداز سے سرمایہ داری کام کرے گی. وہ کولڈ وار ختم ہو چکی، بالکل نئے انداز میں یہ کام شروع ہو رہا ہے. اور ہمیں جس کام میں انگیج کیا گیا تھا ہماری انگیجمنٹ ختم ہو چکی ہے. ہماری انگیجمنٹ کے بعد وہ آپ ڈس انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اثاثہ تھے ایک زمانے میں، اب ہم کچرا ہو چکے ہیں. ہمیں اٹھا کر باہر پھینکے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور ہمارے جن لوگوں نے اس کو ذاتی اثاثہ سمجھ لیا تھا اور جس نے اس ملک اور اس ملک کے وسائل کو یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ہمارے ذاتی اثاثے کے طور پر ہم اس کو استعمال کریں گے، بلکہ لوٹ کے مال کے طور پر صاحب عمران خان یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو لے کر آئی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. وہ تو عمران خان کہہ رہے ہیں عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے بھی کھڑی ہوئی ہے. اصل ایجنڈا لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں. عمران خان کے ذمہ کام جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، کافی بڑا ہے. پارس وہ داخلی بحران شدید ہو گیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن
اب آپ کو کیسے نظر آئے؟ وہ نظر نہیں آ رہا، سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان کے پیچھے بھی کھڑے ہیں اور انہوں نے عمران خان سے کام بھی لینا ہے، اور عمران خان کو انہوں نے بہت سا کام دیا گیا ہے جو وہ چاہتے ہیں عمران خان کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ایک پیج میں اور بات کہہ رہا ہوں، وہاں بہت سے گھر ہیں، وہ گھر ایک پیج پر نہیں رہے ہیں، اور ان گھر والوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو کچھ گھر مسمار کرنے ہیں، اور وہاں سے ان گھروں کی مسماری کا عمل شروع ہونا ہے. یہ ایک گھر اپنے مسمار ہونے سے بچانے کے لیے اس نے عمران خان کو آگے کیا ہوا ہے، اور کچھ اور گھر جو ہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک چیز اور مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کسی اور کا کام کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کسی اور کا کام کر رہے ہیں، تو وہ مجھے پتا ہے آپ نہیں بتائیں گے کس کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ 2 دن پہلے انصار عباسی صاحب ہے نا، ان کی ایک خبر آئی تھی، ایک خبر چھپی کہ پی ٹی آئی اتحادیوں سے رابطے میں آ چکی ہے اور جلد دوبارہ اعتماد کے ووٹ کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. نذیر غائی صاحب، اس حوالے سے آپ کو کوئی اطلاع ہے سر؟ چونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم اس وقت پیپلز پارٹی سے ناراض ہے، اے این پی نون لیگ سے ناراض ہے، اور عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان اتحادیوں کو کسی نے زبردستی بٹھایا ہوا ہے، تو کیا یہ الزام بھی درست ہے؟ یہ ساری کٹ پتلیاں ہیں، ان کو جہاں چاہا جائے گا وہاں چلے جائیں گے. اصل لڑائی یہاں نہیں ہے بھائی. یہ سیاسی میدان میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سر آئینہ ہے، پس آئینہ کچھ اور ہے، اور وہاں پر بڑی گمبھیر لڑائی ہو رہی ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ جو اس گھر کے لوگ تھے وہ دوسرے گھر کے لوگ ہو گئے، جو وہاں بیٹھ کر تالیاں بجائے جاتے تھے، جمہوریت کرنے والوں کو جو ہے وہ جا کر ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے. سعید قاضی صاحب کا نام، وہ لوگ بھی تھے ہمارے جو سعید قاضی صاحب کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، اور وہ اب جو ہے وہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے. اب وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، یار ان کے اندر یہ وزڈم کہاں سے آ گیا، یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ جس لڑائی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بتائیے، یہ تقسیم، یہ لڑائی جو ہے یہ کب ختم ہوگی؟ کہ نومبر کے بعد ختم ہو جائے گی؟ انٹرنیشنل ایجنڈا پورا ہونے پر. انٹرنیشنل ایجنڈا جس کے لیے سارے فریق مل کر کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ ساخت ہے، اسٹرکچر ہے، وہ اس طرح کا نہیں رہے. کوڈ وار ایراز کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے بعد ہمارے یہاں کوئی چیز، اور یہ کہ یہ سرمایہ داری ہمارے مفاد میں نہیں بنا رہی ہے، اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھائیں گے، پاکستان کے ماسٹرز نہیں اٹھائیں گے، وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ کر رہی ہے. کچھ ہماری جو ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے نہیں رہے نا بھائی، ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے، ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ نہیں رہے، ہم محبوب نظر تھے، ہم محبوب نظر نہیں رہے ہیں. اس لیے ہم جو ہے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی جو شمال کو دیکھ رہے ہیں، کبھی جنوب کو دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو جگہ نہیں ملی. بات کریں کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، کبھی ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں ہم ادھر دیکھ رہے ہیں. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم اس پہ بھی دیکھ لیں جو 17 جولائی کو جو پنجاب میں 20 نشستوں کے اوپر ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. عمار مسعود صاحب، مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ 20 میں سے 20 جیت لیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 یا 16 نشستیں آرام سے جیت لیں گے. آپ کے خیال میں یہ اتنا یک طرفہ مقابلہ ہوگا؟ نذیر لغاری صاحب نے عالمی سامراج کی اور بہت خوبصورت گفتگو کی، اس سے سیدھا آپ لاہور کے اور پنجاب کے ضمنی انتخابات کے اوپر آ گئے، تاکہ عوام کو بھی کچھ باتیں سمجھ آئیں. جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں 20 نشستیں اور ضمنی انتخاب ہو رہا ہے. یہ اس میں سے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 10 نشستیں آزاد امیدواروں نے جیتی تھی اور بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے. مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز کیمپین چلا رہی ہیں، بہت مشکل کیمپین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معاہدے کے تحت یہ جو منحرف ارکان تھے، جن کی کل مریم نواز نے جلسے میں بھی بتایا کہ جن کی وجہ سے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ قائم ہے، یہی 20 لوگ ہیں نا، تو یہ پہلے لوٹے کہلاتے تھے، اب وہ بڑے ہمدرد اور بڑے اچھے لوگ ہو گئے. ہر علاقے میں ایک نون لیگ کا لیجٹمیٹ کارکن موجود ہے جو پچھلی دفعہ الیکشن لڑا تھا اور آر ٹی ایس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ الیکشن ہار گیا تھا. جیسے کل والے حلقے کی بات آپ کریں پی پی 167 کی، تو وہاں نذیر احمد چوہان شاید ان کا نام ہے، انہوں نے سلمان صاحب کو جو پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے 2000 ووٹوں سے شکست دی تھی. اور وہ سلمان صاحب جو ہیں کوئی 20 سال سے پی ایم ایل این کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اب اس معاہدے کے تحت مریم نواز کو، پی ایم ایل این کو اور سلمان صاحب کو ان کی کیمپین چلانی پڑی ہے. تو یہ ڈیفیکلٹی ہے. ٹوٹل بتائیں ذرا. اس میں جو ہے نا بنیادی طور پہ نون لیگ کا مقابلہ
نون لیگ کے ساتھ ہے. اچھا جیسے وہ پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا تھا ضمنی انتخابات میں، تو اب یہاں پہ نون کا مقابلہ آپ کہہ رہے ہیں نون کے ساتھ ہے. وہ تو خیر ہوا میں قلعے بناتے تھے نا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا اپنے حلقوں میں اپنا ووٹ ہے، چاہے یہ نون کے ساتھ ہوں یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہوتا تو ان کا ووٹ نہ ہوتا. تو میں آپ کو اس 20 حلقوں کی سچویشن یہ بتا رہا ہوں. تو یہ ایک نظریاتی طور پر ایک ڈیفیکلٹ الیکشن ضرور ہے. مختلف رپورٹس ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ 20 میں سے 16 نشستیں ہم جیتیں گے. وہ آج پریس کانفرنس کی انہوں نے نون لیگ والوں نے انہوں نے کہا جی 18 سے بالکل. عام اندازے یہ کہہ رہے ہیں کہ 12-13 نشستیں یہ جیت لیں. یا ان کو کوئی یقین دہانی ہے کہ جن منحرف اراکین کو ٹکٹ دیے ہیں وہ اپنے حلقوں سے ہار ہی نہیں سکتے ہیں، یا ہواؤں کا رخ ان کی طرف چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ آپ ہر چیز نہ ڈال دیں ہواؤں کے رخ کے اوپر. ہواؤں کا رخ نہیں ہے، یہ ہلکے اور طرح کی سیاست ہے. اچھا، اس میں مرکز کی سیاست کا نہیں تعلق؟ اس سے نہیں تعلق ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا. پنجاب کے حلقوں کی سیاست بالکل مختلف قسم کی ہے. اس میں بہت زیادہ فرق پڑے گا کہ اگر نون لیگ اپنے ووٹرز کو کنونس کر لیتی ہے کہ اب ہم نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے، جو کہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، مشکل بیانیہ ہے. اگر یہ 12-13 نشستیں بھی نکال جاتے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی 20 نشستیں تھی، تو بھی ان کی کافی بڑی کامیابی. یہ فرق ڈال لے گی نون لیگ، چونکہ دوسری طرف عمران خان کیمپین چلا رہے ہیں. عمران خان کوئی کیمپین نہیں. اگر انہوں نے زیادہ ٹائم دے دیا تو نتائج مختلف نہیں ہو سکتے. عمران خان کدھر کیمپین چلا رہے ہیں؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، تو سن لیں اب ذرا. عمران خان نے کیمپین کہاں چلائی؟ آپ کو ایک بہت بڑا لوگوں کا ہجوم نظر آیا ہوگا. عمران خان 4 حلقے وزٹ کیے 4 گھنٹوں میں. یہ ساری تقریبات شادی حالوں کے اندر کی گئی، جلسہ گاہ میں نہیں کی. ایک شادی حال میں 1000 ایک منٹ ہے نا، اور بھائی جب جلسہ چھوٹا ہو جاتا ہے ورکر کنونشن کہہ دیتے ہیں. تو ایک شادی حال میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں اتنے لوگ سمائے. یہ پی ٹی آئی کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس 1200 لوگ یا 800 لوگوں کو 1 کروڑ لوگ کر کے دکھا سکتے. 1000 لوگ ہی آ سکتے ہیں ویسے. ہاں تو وہ اتنی شادی حالوں میں کیے. میں بالکل آپ کو زیادہ ٹائم دے دیا خان صاحب نے. 20 حلقے ہیں سب میں، اگر جا کے خان صاحب جب تک ضمانت نہیں ہوئی پشاور سے واپس نہیں آئے تو خان صاحب ادھر کدھر جائیں گے؟ نتائج مختلف نہیں ہو سکتے. پھر خان صاحب نہیں جائیں گے. بہت اہم ہے دونوں جماعتوں کے لیے. یہ جنرل الیکشنز کی طرح لگ رہا ہے. آپ کا استدلال یہ ہے کہ خان صاحب جا کے بڑی اگریسو کیمپین کریں گے. نہیں کریں گے. وہ پشاور سے نہیں، وہ کر سکتے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے نا. اب وہ پشاور سے نکلے نہیں جب تک ضمانت نہیں ہوئی. تو اب وہ پشاور مار مسعود صاحب، آپ نہیں سمجھتے دونوں جماعتوں کے لیے بڑا اہم الیکشن ہے؟ دیکھیں جنرل الیکشن کے بعد حکومت بنتی ہے. جب ضمنی الیکشن یہ پنجاب کا ہوگا تو اس کے بعد پنجاب کی حکومت کا فیصلہ ہوگا. تو لوگ ایسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، یہ امپورٹنٹ الیکشن ہے. یہ تو میں بالکل نہیں کہہ رہا. اس سے فیصلہ ہوگا کہ پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی. یہ امپورٹنٹ الیکشن ہے. لیکن جو آپ استدلال دے رہی ہیں کہ عمران خان جا کے اگریسو کیمپین کریں گے، دیکھیے پارس یہ بات یاد رکھیے، عمران خان کس زمانے میں فینٹیسی تھے. جب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی نواز شریف کو بھی آزما لیا، آصف زرداری کو بھی آزما لیا، ایک دفعہ عمران خان کو چانس ملنا چاہیے. اب عمران خان کو چانس مل چکا ہے. لوگ ان کی گورننس دیکھ چکے ہیں. وہ ایک خواب تھے اور اس کی ایک گورننس کی بات ہم تب کرتے جب 5 سال پورے ہو جاتے. 3 سال کی گورننس دیکھی نا. نہیں تو 5 سال پورے ہوتے تو ہم یہ بات کرتے ایسے لگتے. اور باقی بھی آپ تو خود آپ یہی لائن لیتے ہیں کہ ان کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے تھا. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں 4 سال میں سب کچھ ہونے والا تھا. پھر آپ کہتے ہیں سر آپ 3 سال میں کسی کی گورننس کو کیسے جج کر سکتے ہیں؟ 5 سال کا مینڈیٹ ملا کر 5 سال پورے کر دیتے تھے. اس حکومت کے 2 مہینے کی کارکردگی نہیں گنواتے آپ. سارا دن بیٹھ کے مہنگائی ہو گئی، قیامت ہو گیا. یہ 2 مہینے کی کارروائی ہے. آپ اس پہ نہیں فوکس کریں گے. آخری جو سال ہوتا ہے اس کے اندر ہی رزلٹ سامنے آتے ہیں. تو یہ کس عقل مند نے کہا ہے کہ پہلے 5 سالوں میں کام نہیں کرنا؟ یہ تو آپ نے بہت غلط بات کی ہے کہ ہم گورننس کی بات ہی نہیں کر سکتے. جب آپ شروع کریں گے 5 سال میں تو آہستہ آہستہ رزلٹ آنے میں ٹائم لگے گا نا. یہ آپ کہیں گے کہ دن رات میں آپ ہمیں رزلٹ دے دیں فوراً. یہ اصول اس جب حکومت پر بھی لاگو کرے نا. یہاں تو آپ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کی یہ پہلی حکومت نہیں ہے. کے پی کے میں 5 سال کر چکے ہیں. ریلیف دینے کا وعدہ کیا تھا اور یہاں 1 ماہ میں 99 روپے انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا. فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان کی جب حکومت آئی تو مثبت رپورٹنگ کا حکم ملی تھی 6 مہینے کی. میڈیا 4 سال اس نے سر نہیں اٹھایا. ابھی میڈیا وہی بتا رہا ہے جو یہ حکومت کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ملتا اسماعیل کہتے ہیں میں تو ٹی وی پہ نہیں آؤں گا کیونکہ میں ٹی وی پہ آتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ اس قدر مسکرا کے بتا رہے ہوتے ہیں جیسے عوام کو بڑا کوئی ریلیف دے رہے ہیں. لیکن بھائی بات پوری کرنی چاہیے نا. آپ یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے. یہ کوئی بھی حکومت نئی آ کے ریلیف دینے کا وعدہ کر کے
बड़ी खुशी से पेट्रोल की कीमतें तो नहीं बढ़ा सकती। जी मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ, इसी पे जरा कमेंट भी, और 17 जुलाई के इंतखाब पे भी, चूंकि आप लाहौर में बैठे हैं बड़ा क्लोजली आप इन ज़िमनी इंतखाबात को देख रहे हैं कि इसकी तैयारियां कैसे हो रही हैं। जी बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बड़ी अच्छी खबरें दूंगा। इमरान खान तो एक ख्वाब था, मगर उससे पहले जो डरावना ख्वाब और उसके बाद जो डरावना ख्वाब आया है वो भी हमारे सामने है। बाकी रह गई पॉपुलैरिटी की बात। पाकिस्तान में जमहूरी इदारों की पुख्तगी के बाद, जमहूरियत के बोल बाला होने के बाद, ये 20 में से अगर 25 सीटें भी जीत जाएंगे तो मुझे हैरत नहीं होगी। ये 1985 के नाजायज इलेक्शनों की और 1985 से पहले नॉन इलेक्टेड असेंबली की नाजायज सियासी औलाद जो है, ये हमने देखी है। ये जितने फेयर हैं, इनको ये जब टिकट देते थे तो कहते थे टिकट नहीं दे रहे, ये हम आपको सीट दे रहे हैं। यहां पहले रिजल्ट मैन्युफैक्चर होते रहे हैं। नजीर लगारी मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, अमार मेरा दोस्त और भाई है, हम इकट्ठे एक इदारे में भी काम करते रहे हैं। बहरहाल तो यहां पे कौन सा इलेक्शन ठीक हुआ? किसी एक इलेक्शन 1970 के इलेक्शन को छोड़ के कोई सियासतदान आपस में एग्री नहीं कर, सियासतदान बात कर रहा हूं, क्योंकि एक इलेक्शन भी ठीक हुआ है। यहां ड्यूटियां लगती हैं, ये कर लेंगे सब कुछ मैनेज। क्या हो गया आपको? इमरान खान जो है वो क्या कर लेगा वो? हाँ, असल में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम यह है कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के अवाम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनकी तरफ से कभी रिएक्शन नहीं आएगा, वो बिल्कुल माइनस हो चुके हैं, लिहाजा वो नहीं उठेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी और अनसाइंटिफिक सोच है जो यहाँ का दानिशवर हमें बताता है कि नहीं, यहाँ क्या पाकिस्तान के बंदों की 4 टांगें होती हैं? ये इंसान है, इनको भूख लगती है, इनका पेट है, और अगर कल यहाँ पे ये कहत की सूरत हाल होगी तो फिर देखिएगा इनका क्या असर होगा। अच्छा सही कहा, और हम बैठ के यहाँ बगले बजा रहे हैं। अदालत ने ये यकीन दहानी हासिल की है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात में मुझे एक बात बताएं, ये नालायक लोग 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं। मेरे हमसाये में इंडिया है, 650 अरब रुपए के उसके पास, डॉलर के उसके पास फॉरेन एक्सचेंज पड़े, और ये नालायक 8-9 अरब रुपया छोड़ के गए और उसमें भी उधार था। और यार लुट दी है, हर जगह था शराफिया लुट दी है, पर इतनी घटिया शराफिया मैं कायनात नहीं देखी। और बांग्लादेश के 42 बिलियन डॉलर के जो है हमारे पास आजाद हुआ, 42 बिलियन डॉलर उसकी किटी में जाती पड़े हुए हैं, उधार के नहीं पड़े, चाइना से नहीं ली उसने। हाउ कैन यू डिफेंड देम यार? ये जो जिनका क्रिमिनल रोल था, इमरान खान कितना छोड़ के गए थे? 5 इसके इमरान खान को 8 बिलियन मिला, 8-9 बिलियन छोड़ 16 कहते हैं वो, आई डोंट नो वेदर, मैं उसका डिफेंड नहीं करने वाला। 16 बिलियन कहते हैं गए हैं। इसके बाद हला हो गई है। आते ही पहले अपने 5 घरों को जो है वो बनाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो है वो डिक्लेयर किया है, उसके बाद वही काम वही धंधा शुरू हो गया है। यार अगर हम इमरान को डिफेंड नहीं कर सकते, which I think we cannot, how can we defend them? इन 35-36 साल यार, तुम 1977 5 जुलाई 1977 से आए हो यार, खुदा का खौफ करो। तुम्हें सबसे पहले जियाउल हक ने नॉन इलेक्टेड असेंबली में बिठाया, ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद साहब उसके नॉन इलेक्टेड स्पीकर बनाए, 85 में नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन कराए, और तब से तुमने लूट मार। और आज मैं आपको बताऊं, ये आज जो कुछ हो रहा है, दैट इज द लॉजिकल एंड ऑफ व्हाट स्टार्टेड इन 1977 5 जुलाई। इन्होंने 100 से ज्यादा जो इंडस्ट्रियां जो हैं वो प्राइवेटाइज की, 90% बंद हो गई, उन पे हाउसिंग सोसाइटियां बन गई, और बैंक इन्होंने ऐसे बेचे कि जिससे ज्यादा पैसे उनके जो हैं अपना फर्नीचर के ज्यादा पैसे थे और बेच दिए। लूट मार यार की राज के। इमरान वाज अ फेलियर, आई नो, एंड 2013-14 में अगर मुझे किसी ने सुना हो तो मैं कह चुका था कि राइट विंग रिफॉर्मिज्म नहीं चलेगा खान साहब का, जो जर्मी कॉर्बिन का लेफ्टिज्म नहीं चला तो यहाँ इसका कैसे चलेगा? अच्छा सही कहा, आपने जरा ये धांधली से बात शुरू की थी। इमरान की एक आखिरी सवाल फिर मैं नजीर लगाई साहब से पूछूंगी। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है हमने यकीन दहानी ली है कि कोई ये ज़िमनी इलेक्शन में धांधली नहीं होगी, किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा, किसी को कोई पकड़ धक्कड़ नहीं होगी, फौज और रेंजर्स भी मौजूद होगी। पीटीआई अभी से इस इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर रही है, आपके ख्याल में उस वक्त क्या ये फिर धांधली का इल्जाम लगा सकेंगे इन यकीन दहानियों के बावजूद? अगर ये इलेक्शन फेयर हो गया तो 1970 के बाद ये दूसरा इलेक्शन होगा जो फेयर हुआ होगा। ये मैं नहीं कहता, इसकी निशानी ये क्या सारे होगी? सियासतदानों से पूछे कि ये फेयर इलेक्शन होगा, क्या निशानी होगी? ओ भाई, इनके नीचे से मैं आपको बताता हूं, ये हलकों में जा नहीं सकते जो इन्होंने। यार मुझे बताएं, 150 रुपए आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और वोट लेने के मुंह से जाओगे, और लोग तालियां बजा के इस्तकबाल कर रहे हैं। सुने, यहाँ पे मेरे दोस्त आरिफ हमीद भट्टी की खबर है कि 20-20 करोड़ रुपया फेंक रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, माल दे रहे हैं, और जिनसे ले रहे हैं वो सारे नाजायज फरोश हैं, नीचे अपना सर, ये पहली दफा तो नहीं हो रहा ना, बुकिए और दिस एंड दैट, वही काम कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, आपने खबरें सुनी थी ना, जो ज़िमनी इंतखाब में 30-32 हजार वोट लिए थे जरदारी साहब ने, और कहा था मैं 50 भी लेके दिखा सकता हूँ। अवाम पीछे, लेकिन इस दफा एक चेंज है, अवाम इस वक्त मुतहरक हुए हैं।
نذیر لغاری صاحب اس پہ بھی، اور دوسرا یہ کہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کی مقبولیت اور ایک کی غیر مقبولیت کو ثابت کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جو بات عمار مسعود صاحب کر رہے تھے کہ ان حلقوں کی جو سیاست ہے، جو ایشوز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ذرا میرے خیال میں ایک تو یہ کہ الیکٹیبلز جہاں پر ہیں وہ وہیں رہیں گے، اور وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے پالا ہوا تھا، اور وہ جہاں چاہتے تھے اس طرف ہانک دیا کرتے تھے، اور یہ لوگ ہانکے گئے تھے اور ہانک کر اس کیمپ میں لے جائے گئے تھے، اور پھر ان کو چپ کر کے وہ واپس آ گئے تھے ابھی عمران خان کو چھوڑ کر، اور پھر اور بھی چھوڑیں گے۔ لیکن یہ کہ جو مینیجر ہیں میرے خیال میں ان کو ابھی مینیجروں کو پیچھے کر دیا گیا، جو الیکشن کو مینیج کرتے تھے، جو مینوپولیٹ کرتے تھے، جو انجینئر تھے، اس وقت شاید ان کا رول کم ہوگا۔ میری خوش گمانی ہے، میری خوش فہمی ہے کہ انجینئروں کا روپ جو ہے، اور یہ اگر توقع لگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے وہ امیدواروں نے یا ووٹروں نے کہ انجینئر ان کو جو ہے یا مینوپولیٹر جو ہے وہ ان کے لیے الیکشن بنا کر ان کے حوالے کریں گے، تو ایسی صورتحال وہ الزام لگا رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے کیا جا رہا ہے سب کچھ۔ ہوں گے نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، میرا ایسا خیال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے بھائی۔ اس وقت تو سارے کے سارے یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اٹھک پٹھک یہاں دیکھ رہی ہے سیاست کے اندر اور معیشت کے اندر جو دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ بری حالت تو وہاں پر ہے جہاں زلزلے کا مرکز ہے، وہاں پر زیادہ تکلیف دہ حالات ہیں۔ وہ ان چیزوں میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بھائی میں بہت سے طاقتور مہربان لوگوں کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ کبھی کسی زمانے میں آپ اثاثہ ہوا کرتے تھے، اب آپ گاربیج ہیں بھائی، وہ اٹھا کر آپ کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی صفائی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اس وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، انفرادی طور پر افراد مضبوط ہوتے گئے اور عوام کمزور ہوتے گئے۔ عوام کی قوت خریدنی کم ہوئی، عوام کی قوت ارادی، جو ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں سعید قاضی صاحب، عوام کی قوت ارادی کو بھی کمزور کیا گیا، جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلیں گے۔ دیکھنا یہ لوگ بھی نکلیں گے اور ایسے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔ کس وقت نکلیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے۔ ٹرپل سینچری کے قریب ہے، یہ کس وقت نکلیں گے لوگ؟ ہفتہ وار مہنگائی 30% ہے۔ میں مینیجر نہیں ہوں اور اس لیے نہیں سر، ان کو نہیں احساس ہوتا، عام آدمی بھی نہیں نکلتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے شور کرتے ہیں صرف۔ نہیں، عام آدمی کے پاس اس وقت مجھے بتائیں کہ لیڈرشپ کون سی ہے کہ وہ جائیں عمران خان کے پیچھے نکلیں، تو نکل رہے ہیں، جو کچھ بھی نکل رہے ہیں اتنے ہی نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10-12 ہزار تھے، میں بڑھا دیتا ہوں، وہ 14-15 ہزار تو جلسے میں آئے تھے نا، اتنے ہوں گے۔ عمران خان کی اور تحریک، اس کے بعد جو ہے کیوں عمران خان اب تک کوئی تحریک اس حوالے سے شروع کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ عمران خان کی تحریک میں 40 لاکھ انہوں نے 40 لاکھ لانے تھے، 40 لاکھ 5,000 بھی نہیں لا سکے تھے، وہ نہیں ہے ان کے پاس بھائی۔ یہ بورژوا مفاد پرست تھرڈ کلاس پارٹیاں ہیں، تھرڈ وارڈ کے اندر ایسی جو عوام کے ساتھ کوئی رشتہ نہ رکھنے والی اور مراد کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والی پارٹیاں، جو ان کو آپ کا خیال ہے کہ لوگ جو ان کو دل سے چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب لوگوں کو اپنی راستہ نظر آئے گا، جب اپنے لیے دیکھیں گے کچھ نہیں رہا ہے اور ہم نے بس نکلنا ہے، تو وہ الگ راستہ ہوگا۔ یہ شاید قاضی صاحب اس کو زیادہ ایکسپلین کر سکیں۔ ماسز میں تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح سے لیٹ کر پڑے رہیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں روند کر چلے جاؤ۔ جب روندنے کا وقت آتا ہے تو وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ مشکل ہوں گی، لیکن اس قدر مشکل حالات ہوں گے نذیر لغاری صاحب، آپ کو اس کا علم تھا کہ اتنی مشکلات بہت مشکل حالات، اس سے زیادہ مشکلات آئے گی، اس سے زیادہ تکلیف دہ حالات ہوں گے، اور معاشرے نے جب نکلنا ہوگا نکلیں گے، اپنی لیڈرشپ خود سر آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے تک بیچ دوں گا۔ مجھے خود بتائیے کہ کیا ان لوگوں نے عوام کے تن پہ بھی کپڑے چھوڑے ہیں اس وقت میں؟ ان کے کپڑے کوئی گئے تھے بھائی، ان کے کپڑے نہیں، ان کی بولی نہیں لگی ان کے کپڑوں کی بولی، گئے تھے کپڑے بکنے کے لیے گئے تھے لیکن بولی نہیں لگی ہے، تو پھر عوام کے اور اس لیے وہ نہیں خریدے گئے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکسسٹ کے ساتھ کسی نے بھی خلوص سے، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، نہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز نے ان کے ساتھ کوئی ڈیلیور کیا ہے۔ عمران خان کی پارٹی جس کا نام پی ٹی آئی ہے، وہ پی ایم ایل این سے زیادہ خطرناک ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا۔ یہ ہے ساری صورتحال، اور باقی پارٹیاں بھی اسی طرح سے چل رہی ہیں۔ مارکسسٹ کی طرف دیکھ کر اب انہی میں سے ہو سکتا ہے۔ عوامی پارٹی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ سندھ میں کیسے جیت جاتی ہے، چاہے انٹیریئر سندھ میں ہو یا جنرل الیکشنز ہو یا کوئی بلدیاتی الیکشنز ہو، کیسے جیت جاتے ہیں پھر یہ؟ نہیں، کام ہوتا ہے بھائی، یہ
نہیں یہ میں فتح کو نہیں مانتا ہوں کیسے جیت جاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ جیتتی ہے, الیکشن جیتتی ہے, تو باقاعدہ لڑ کر جیتتی ہے, اور معزز ان کی طرف دیکھتے ہیں. عوام دیکھتے نہیں ہیں کہ کام کرتے ہیں, بولو یہ کیا بات ہے؟ میں عوام سب دیکھ رہے ہیں, عوام سب دیکھ رہے ہیں. یہ اندازے ہمارے فتوے غلط ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کہا پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی, ووٹ جاتے ہیں بھائی, ان کو مل جاتا ہے, ڈیلیور کیا. آپ کو پتا ہے, میری بات سنیں, میں پارس میری بات سنیں, پارس پورے سندھ کے اندر کوئی کارڈیو کا ہاسپٹل 40 کلومیٹر سے دور نہیں ہے. پورے خیبر پختونخوا میں ایک ڈاکٹر ہے کارڈیو کا, ایک ڈاکٹر. ہسپتال چھوڑیں, کلینک چھوڑیں, دواخانہ چھوڑیں, ٹھیک ہے, ایک ڈاکٹر ہے. سر ابھی آپ نے خود ہی کہا پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکی. لوگ یہاں آتے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے. اس کو ان سب سے الگ ہو کر اپنے طور پر اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے سر. لاسٹ کامنٹ کر دیں مجھے, نذیر اغائی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, اسے صرف ایک بات, یہ ایک جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ سمجھ آیا کہ پھر اس بیچاری عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی بھی سنسیئر نہیں. میں نذیر لغاری صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے بھی ڈیلیور نہیں کیا. 2 چھوٹے چھوٹے نکات اگر میرے پاس وقت ہے جو اس پروگرام میں گفتگو ہوئی. ایک تو یہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ 35 سال سے حکومت کر رہے تھے. 35 سال سے حکومت نہیں کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت فیڈرل پہ 7-8 سال رہی ہے, پی ایم ایل این کی 7-8 سال رہی ہے. اگر آپ صوبائی حکومتوں کو بھی شامل کرتے ہیں تو عمران خان کی حکومت کو بھی 17 سال گزر چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا ادارے ضمنی انتخابات میں مدد کر رہے ہیں. اگر ادارے ضمنی انتخابات میں مدد کر رہے ہوتے, جیسے عمران خان ایلیگیشن کر لیتے, تو حمزہ شہباز کے گھر آ کر حلف اٹھوانا تھا, یہ ہو جانا تھا. سارے معاملات اسی طرح عمران خان کے لیے طے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات 2013 میں آپ دیکھیے اور فیکچول بات کیجیے, بہت برے تھے. لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا عفریت ہمیں چاٹ رہا تھا. اس وقت حالات بہتر ہو گئے تھے, اکانومی بھی بہتر ہوئی تھی. تو توقع یہ کرنی چاہیے, یہ حکومت آئی ہے, یہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, یہ چیزیں. کیا وہ اپنا کوئی جادو چلا سکیں گے یا جادو کو ریورس گیئر لگ سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک جملے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, جس سٹیج پر عمران خان اس معیشت کو چھوڑ کے گئے ہیں, بڑے سے بڑا جادوگر بھی آ کر اس کو دنوں میں ٹھیک نہیں کرتا. اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم, 1-2 سال دیں, پھر اس کے بعد صورتحال بہتر ہو جائے. رائٹ, وہی آخر میں بات ٹائم کی آ گئی نا, کہ ٹائم دیں تو پھر سوال کرنا بھی اچھا لگتا ہے. اور آپ کے پاس ٹائم ختم ہو گیا, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. سعید قاضی صاحب اور نذیر اغائی صاحب بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.